वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस जारी है और इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्चुअल खिताब में कहा है कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है और साथ ही पॉलिसी में तसलसल मईशत की बेहतरी के लिए अहम है। उनका ये भी कहना है कि माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम कर दिए गए हैं, जबकि ब्लू इकॉनमी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो गई है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और हम रुख करते हैं इम्तियाज़ फारान का। उनसे पहला सवाल करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे इम्तियाज़, जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि मईशत दुरुस्त सिमत गामज़न हो गई है, तो क्या समझते हैं इसके असरात कब दिखाई देना शुरू होंगे? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आ रही हैं फ़वाइद सामने कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया और बहुत सारे अशारिये मस्बत जानिब जा रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि ये ग्राउंड के ऊपर जो एक आम कॉमन मैन है, ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है, उसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, ना फ्यूल के अंदर मिल रहा है, यानी एनर्जी के किसी सेक्टर में ख़ास तौर पे नहीं मिल रहा। और 2 रोज़ कबल ये बात कही गई थी वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी और सरकार की जानिब से भी कि नहीं, हम बिजली के नर्ख भी कम करेंगे और ये फ्यूल जो है फ्यूल के हवाले से, लेकिन इसका अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों है, क्या है, किसकी क्या वजूहात है, ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी डिबेटेबल बात है। लेकिन पाकिस्तान में ये मैं समझता हूँ कि महंगाई नहीं है, लेकिन वेजिस कम है। अगर तनख्वाहों का तनासुब बढ़ा दिया जाए, इसी तरतीब के साथ अगर बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई इतनी असर यानी कि एक आम तनख्वाहदार पे नज़र नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, एक मामूली सा रेहड़ी वाला भी है, अगर वो महंगा लाता है सामान, महंगा फरोख्त करता है, अपना उसका मुनाफा वही होता है और इसी तरह से दूसरे सारे कारोबार हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ तनख्वाहदार तबका ऐसा है कि जिसके पास फिक्स अमाउंट होता है, अमाउंट उसकी तनख्वाह में इजाफा महंगाई के तनासुब से नहीं होता, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब है वो होता है। अब ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि जैसे एक रोज़ कबल ये भी कहा गया कि जनाब अब जो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एनर्जी सेक्टर से हाथ निकाल दिया है, अब वो ना बिजली खरीदेगी ना बेचेगी, तो अब ये अवाम ही को एक दूसरे से खरीदना है। लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह होगा? आईपीपीज के खात्मे की तो बात हो रही है, लेकिन आईपीपीज अभी तक हम पर मुसल्लत हैं। इसी तरह और दूसरे जो एनर्जी सेक्टर है, सोलर सिस्टम ले लें आप, सोलर सिस्टम में या सोलर के अंदर किसी किस्म की कोई एक आम कॉमन पर्सन को कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही। सिंध में अगर सोलर के फ्री ऑफ कॉस्ट का मामला है, वो भी एक स्कैंडल सामने आया वहाँ पर, और लेकिन वो तो सरकार की तरफ से दी जा रही है। कोई एक कॉमन मैन अगर सोलर के अंदर इन होना चाहता है कि वो सोलर सिस्टम अपने को एडॉप्ट कर ले और अपने घर पर लगा ले, उसके क्या फैसिलिटीज होगी? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि नीचे जो तनासुब है महंगाई का, वो नीचे कायम दायम है, उसके अंदर कोई किसी भी किस्म की नजर नहीं आ रही। में इम्तियाज़ फारान साहब साथ ही रहिएगा। नौशाद साहब, जो इम्तियाज़ फारान साहब की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मईशत दुरुस्त सिमत गामज़न है, लेकिन आम आवाम तक वो चीज़ नहीं पहुँच रही, तो क्या समझते हैं अगर वाकई मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है तो फिर रोज़गार के मौक़े क्यों नहीं मिल रहे? देखिए, ये जो जिन मुस्बत अशारियों की बात की जाती है ना, ये मैक्रो इकोनॉमी की बात की जाती है, ये मईशत की ओवरऑल बात की जाती है। जिस तरफ जो फरहान साहब जो डिबेट कर रहे हैं ना, ये उस सूरत में होती है जब आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम होने के बाद रिलीफ देने की पोजीशन में आती है। अभी तो मामला ये था कि आप यूं समझिए कि आपकी मईशत पहले आईसीयू में थी, अब वो बमुश्किल वार्ड तक अभी वार्ड में आई है, अभी वो अपने पाँव पर चलकर दौड़ने की पोजीशन में नहीं है। ये जो जिस किस्म के रिलीफ को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस सूरत में आता है कि जब आपकी मईशत जो है वो कम अज कम अपने पाँव पे इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देती है और यकीनन अपना जो उसका आउटकम आना चाहिए वो आना शुरू हो जाता है। अभी ये जो तमाम इशारे हैं, ये आपको डिफॉल्ट से बचाकर दोबारा जो है वो किसी ट्रैक की तरफ ला रहे हैं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपकी सिमत दुरुस्त है कि नहीं है, आपकी इकोनॉमी प्रॉपर जो रिक्वायर्ड जो जिसे कहते हैं ना डेस्टिनेशन, उसकी तरफ मूव कर रही है कि नहीं कर रही। सो इस वक्त ये इसकी सिमत दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल अशारिये भी मुस्बत है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी ठीक है, लेकिन असल मामला ये है कि इसका जो आउटकम है वो अभी तक उस तरह से नजर नहीं आया। जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं, ये तब शुरू होता है कि जब आपकी इकोनॉमी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती है, यानी उसके अंदर से आपकी एक आउटपुट निकलती है जिसकी बुनियाद पर आपके यहाँ रोजगार के मौके पैदा होते हैं। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल, अभी तक जो हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखी हुई है, ये हमने मखसूस हरबों से, ये जो इकोनॉमिक
جسے کہہ لیجیے پالیسیز کے ذریعے اسٹیٹ بینک کی وجہ سے آپ کا جو شرح سود ہے وہ ابھی بھی سنگل ڈیجٹ میں نہیں آیا. جب تک شرح سود سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئے گا تب تک آپ کی اکانومی کے اندر پیسہ انجیکٹ نہیں ہوگا جو جس سے آپ کا نیا کاروبار بنتا ہے. جب تک نیا کاروبار نہیں بنے گا تب تک روزگار کے مواقع نہیں بنیں گے. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے, ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر جو انیشیل آپ نے کچھ وقت سفر ضرور طے کیا ہے لیکن ابھی آپ نے اس سائیکل کو کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں نہیں کیا. تو جب تک وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا آپ کے ہاں نہ مہنگائی کم ہوگی, نہ ہی جو ہے نا آپ کے ہاں بے روزگاری میں کمی آئے گی, اور نہ آپ کے ہاں جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اکانومی اس ٹریک پر آتی ہے مستحکم ہونے کے بعد جب وہ گرو کرنا شروع کرتی ہے. ابھی تو ہماری ڈبیٹ یہ ہے کہ ہم ہم نے 2018 میں جو گروتھ دیکھی تھی ابھی تک تو ہم واپس اس گروتھ کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں سیلاب اور دوسرے دیگر جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس سے جو نقصانات ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ علیحدہ سے ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے لون لیا ہوا ہے, اس کے معاملات ہیں, اس کی جو ہمارے پہ کمپلشن یا پابندیاں یا ہم پر جو ریسٹرکشنز ہیں ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کے اوپر کھل کر نہیں کھیل سکتے. ہمیں پابندیوں کے ساتھ فسکل ٹائٹننگ کے ساتھ چلنا ہے. سر تو جب تک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کھل کر نہیں کھیل سکتے, لیکن بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے اعتماد بحال کرنے کی بھی بات ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں عالمی منڈی میں پاکستان کے بارے میں تاثر بہتر ہوا ہے پہلے سے؟ جی یقیناً پہلے سے تو آپ دیکھیے نا یہ آپ کو واضح نظر آ جاتا ہے. آپ کے ہاں ایکسپورٹس جو ہے وہ بہتر ہوئی ہیں, آپ کے ہاں جو ایف ڈی آئی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی بہتری آئی ہے, آپ کے ہاں اے آئی کا سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, پھر آپ کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں جیسے جیسے ان میں امپروومنٹ آ رہی ہے ویسے ویسے آپ کے ہاں سرمایہ کاری کمٹ بھی ہو رہی ہے. اب الٹیمیٹلی سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں انسرٹنٹی نہیں ہوتی, جہاں ریگولیشن پرفیکٹلی جیسے کہتے ہیں نا کہ سرمایہ کار کی فیور کر رہی ہوتی ہیں, اور جو انفراسٹرکچر آپ کو ریکوائرمنٹ ہے بزنس کو کرنے کے لیے جو ماحول چاہیے سازگار ہوگا تو پھر وہ انویسٹمنٹ آپ کے پاس کمٹمنٹس ہو رہی ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے ہاں بہت ساری کمٹمنٹ ہو چکی ہیں, بلینز آف ڈالر کی کمٹمنٹس ہیں, لیکن ان کے لیے جو انیشیل انفراسٹرکچرل ورک چاہیے جب تک آپ اس لیول تک نہیں آئیں گے جہاں پر آ کر جو ہے نا وہ جو بزنس مین ہے وہ انویسٹمنٹ کر دے تب تک آپ کے ہاں وہ انویسٹمنٹ آتی نظر نہیں آئے گی, اور الٹیمیٹلی جب تک وہ ہوگی نہیں اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں آ پائے گا. تو یہ ضرور ٹھیک ہے کہ آپ کی معیشت اب ٹریک پہ ہے, ٹھیک ڈائریکشن میں ہے, لیکن اس کا جو کچھ وقت ابھی اور درکار ہے کہ معیشت ٹریک پر ہے اور درست سمت گامزن ہے. ساتھ ہی رہیے گا. ذوالفقار صاحب آپ نے نوشاد صاحب کی گفتگو سنی, درست سمت ہے, سب اشاریے بھی مثبت ہیں اور عالمی منڈی میں بھی پاکستان کے بارے میں اب تاثر پہلے سے بہتر ہے. سوال وہی, لیکن اس کے اثرات کب دکھائی دینا شروع ہوں گے؟ دیکھیے تاثر بہتر ہونے سے آپ کی معیشت بہتر نہیں ہو جاتی, اس کے لیے آپ کو کچھ عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں تاثر تو عالمی سطح پہ آپ کا بہتر ہو گیا, آپ نے انڈیا سے جنگ بھی جیت لی. ہم بہت پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جنگ جیتنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, کچھ کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں, اور آپ نے اس کو جب تک مٹیریلائز اپنی ان کامیابیوں کو نہیں کرنا, اپنی پرسیپشن کو نہیں کرنا, معیشت آپ نے بہتر نہیں کرنی تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سٹاک ایکسچینج کا کلیم کر دیتے ہیں کہ جی سٹاک ایکسچینج بہت اوپر چلی گئی, حالانکہ اور بھی کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ کی معیشت کو بہتر کرنے کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کے چیئرمین ایف بی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ 1200 ارب روپے کا 1% جو طبقہ ہے وہ 1200 ارب روپے کا ٹیکس چوری کرتا ہے جی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2028 تک 1700 ارب روپے کی انکم ٹیکس چوری ہوگی جس کو ہم نہیں روک سکتے. شیزا فاطمہ کہتی ہیں کہ $4 بلین کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو شخص بیچارہ پھنس گیا ٹیکس دینے کے لیے, آپ اور میں اور ہمارے جو ساتھی ہیں جن کا ڈائریکٹلی ٹیکس کٹ جاتا ہے ان کی تنخواہوں سے, وہ بیچارے پھنس گئے. اب گورنمنٹ ان کو رگڑا دیے جا رہی ہے, نیا ٹیکس نیٹ میں لوگ آ نہیں رہے. 25 کروڑ لوگوں میں 30 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں. جب تک آپ اس کا ریونیو جنریشن بہتر نہیں کریں گے, بزنس کو پرموٹ نہیں کریں گے, انڈسٹری نہیں لگے گی, باہر سے ٹھیک ہے اوورسیز سے پیسے زیادہ آنا شروع ہو گئے, بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہوئی, پرسیپشن بہتر ہوئی, لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان نام کا ایک ملک ہے جو 10 گنا بڑے ملک کو بھی ہرا سکتا ہے, اور انڈیا جیسے ملک کے اوپر باری ہے.
ہماری فوج کی بلے بلے ہوئی، ہمارے اداروں کی عزت بڑھی، پاکستان کی عزت بڑھی، ہمارے پاسپورٹ کی بڑھی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرسیپشن مستقل بنیادوں پہ رہے، یہ عزت اور بڑھتی رہے اور قائم بھی رہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں، اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. اور یو این ڈی پی کہتا ہے کہ جی ہماری اشرافیہ سال میں کچھ $17 بلین کھا جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یو این ڈی پی کی اگر رپورٹ کو آپ لے لیں تو یہ $17 بلین سے آپ $10 بلین ہی بچا لیں، $7 بلین بچا لیں. ایک ڈالر کے لیے آپ دنیا کے آگے کشکول لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے ماڈل کو ٹھیک نہیں کریں گے، گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے، پیسفل نہیں کریں گے، تو دنیا کا انویسٹر نہیں آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ، جو گھر میں آپ کا انویسٹر ہے بیٹھا ہوا، اس کو تو روکیں، اس کو تو فیسیلیٹیٹ کریں. آج دیکھیں پوری دنیا، امریکہ سے لے کے اسرائیل تک، وہ سارے کے سارے مختلف کریشن کرتے ہیں، کبھی آئی فون کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں. اس کی ساری پروڈکشن چائنا کے اندر ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا نے وہ فیسیلیٹی اپنے لوگوں کو دی ہے، تو اس لیے ہو رہی ہے نا. تو پاکستان کے اندر انڈسٹری اگر کوئی شخص لگانا چاہ رہا ہے تو اس کی پروڈکشن اتنی مہنگی ہے، گیس نہیں ملتی، بجلی نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب ہم ٹھیک کریں گے تو آپ کی معیشت آگے چلے گی، اور جب معیشت چلے گی تو آپ کی جو بلے بلے پوری دنیا میں ہوئی ہے وہ قائم رہے گی. ورنہ یہ بالکل ایک عارضی چیز بن کے رہ جائے گی. اور ہم مستقل بنیادوں پہ دنیا کے نقشے پہ باعزت طریقے سے پاکستان نے اگر زندہ رہنا ہے تو آپ کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا پڑے گا. مضبوط ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، ساتھ ہی رہے گا. نوشاد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، وزیر خزانہ نے مزید اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ بلو اکانومی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ بلو اکانومی ہے کیا اور کس طرح سے یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. سر امتیاز صاحب، آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی، آپ بتائیے گا کیسے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے بلو اکانومی. دیکھیں، اس وقت ایرا 2 ایک کمپٹیشن چل رہا ہے جو چائنا کا سی پیک ہے، اس میں روڈ مینجمنٹ آ رہی ہے اکنامی کے حوالے سے. لیکن یہ بلو اکنامی جو ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کی پوری دنیا میں کامیابی کی وجہ یہ بلو اکنامی تھی، جو کہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کا جو روڈ ایکسس ہے، جو سی پیک کے حوالے سے کہیں یا دوسرا سلور روٹ کے حوالے سے کہیں اور یہ بلو اکنامی کے حوالے سے کہیں، دونوں صورتحال میں بہت اہم کردار ہے. دنیا کا سب سے ڈیپسٹ جو پورٹ ہے، جو گوادر پورٹ، وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ فنکشنل اس طرح نہیں ہو سکا ہے ابھی تک جس طرح سے ہو جانا چاہیے، لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور نمبر 2، آج جب ہم ادھر کانفرنس میں تھے ایکسپو میں، جو یہ ہماری پائمیک ہو رہی ہے، تو اس میں وائس ایڈمرل ہمارے راجہ رب نواز صاحب نے 1-2 باتیں اور بتائیں. انہوں نے کہا کہ اب کراچی پورٹ کے اوپر بھی ایک ٹرمینل جو بنایا گیا ہے وہ بھی ڈیپ سی ہے، اور وہاں پہ یہ کنٹینر آپریٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک اور خوشخبری دی کہ گوادر پر ہمارے پاس ایک شپ یارڈ جو ہے، ہمارے پاس ایک ہے جو کراچی کے اندر ہے، کہ گوادر کے اندر بھی اب اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک رپورٹ دی گئی ہے، تو وہاں پر بھی اس کو کیا جائے گا. تو بلو اکنامی اس وقت پوری دنیا میں سستی ترین ہے. اور دیکھیں، پاکستان کی یہ کامیابی ہے کہ گزشتہ کئی سال سے پاکستان بلو اکنامی کے تحفظ کے لیے، سیکورٹی کے لیے ایک سی ایکسرسائز کرتا ہے. جب اس نے آغاز کیا تھا تو آئی تھنک کہ 45-47 کنٹریز اس کے ساتھ تھے. آج 65-68 کنٹریز اس ایکسرسائز میں ایوری ایئر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور آج جو یہ ایکسپو چل رہی ہے، آج بھی جاری ہے، اور جو وزٹ ہوئے وہاں پر جو اسٹالز لگے ہیں، اور وہاں پر جو ریسپانس ہے دنیا کے 78 کنٹریز کا، تو بلو اکنامی میں سمجھتا ہوں انتہائی سیف سائٹ پر ہے ہمارے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتہائی سیف سائٹ ہے. ٹھیک ہے امتیاز فاران، بہت شکریہ آپ کا. اسی پر گفتگو ہمارے ساتھ موجود تھے ذوالفقار راحت صاحب، محمد نوشاد علی صاحب اور امتیاز فاران صاحب. آج ہم نے بات کی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو مخالفت چل رہی ہے 18ویں ترمیم کو لے کر. اور اس کے علاوہ ہم نے معیشت کے حوالے سے بھی بات کی کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ معیشت درست سمت گامزن ہے. اسی کے ساتھ دیجیے سویرا بھٹی کو اس پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस जारी है और इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्चुअल खिताब में कहा है कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है और साथ ही पॉलिसी में तसलसल मईशत की बेहतरी के लिए अहम है। उनका ये भी कहना है कि माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दामात कर दिए गए हैं, जबकि ब्लू इकॉनमी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो गई है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और हम रुख करते हैं इम्तियाज़ फ़ारान का। उनसे पहला सवाल करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे इम्तियाज़, जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि मईशत दुरुस्त सिमत गामज़न हो गई है, तो क्या समझते हैं इसके असरात कब दिखाई देना शुरू होंगे? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आ रही हैं फ़वाइद सामने कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया और बहुत सारे अशारिये मस्बत जानिब जा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि ये ग्राउंड के ऊपर जो एक आम कॉमन मैन है, ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है, उसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, ना फ्यूल के अंदर मिल रहा है, यानी एनर्जी के किसी सेक्टर में ख़ास तौर पे नहीं मिल रहा। और 2 रोज़ कबल ये बात कही गई थी वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी और सरकार की जानिब से भी कि नहीं, हम बिजली के नर्ख भी कम करेंगे और ये फ्यूल जो है फ्यूल के हवाले से, लेकिन इसका अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों है, क्या है, किसकी क्या वजूहात है, ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी डिबेटेबल बात है। लेकिन पाकिस्तान में ये मैं समझता हूँ कि महंगाई नहीं है, लेकिन वेजिस कम है। अगर तनख्वाहों का तनासुब बढ़ा दिया जाए, इसी तरतीब के साथ अगर बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई इतनी असर यानी कि एक आम तनख्वाहदार पे नज़र नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, एक मामूली सा रेहड़ी वाला भी है, अगर वो महंगा लाता है सामान, महंगा फरोख्त करता है, अपना उसका मुनाफा वही होता है और इसी तरह से दूसरे सारे कारोबार हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ तनख्वाहदार तबका ऐसा है कि जिसके पास फिक्स अमाउंट होता है, अमाउंट उसकी तनख्वाह में इजाफा महंगाई के तनासुब से नहीं होता, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब है वो होता है। अब ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि जैसे एक रोज़ कबल ये भी कहा गया कि जनाब अब जो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एनर्जी सेक्टर से हाथ निकाल दिया है, अब वो ना बिजली खरीदेगी ना बेचेगी, तो अब ये अवाम ही को एक दूसरे से खरीदना है। लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह होगा, आईपीपीज के खात्मे की तो बात हो रही है, लेकिन आईपीपीज अभी तक हम पर मुसल्लत है। इसी तरह और दूसरे जो एनर्जी सेक्टर है, सोलर सिस्टम ले लें आप, सोलर सिस्टम में या सोलर के अंदर किसी किस्म की कोई एक आम कॉमन पर्सन को कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही। सिंध में अगर सोलर के फ्री ऑफ कॉस्ट का मामला है, वो भी एक स्कैंडल सामने आया वहाँ पर, और लेकिन वो तो सरकार की तरफ से दी जा रही है। कोई एक कॉमन मैन अगर सोलर के अंदर इन होना चाहता है कि वो सोलर सिस्टम अपने को अडॉप्ट कर ले और अपने घर पर लगा ले, उसके क्या फैसिलिटीज होंगी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि नीचे जो तनासुब है महंगाई का, वो नीचे कायम दायम है, उसके अंदर कोई किसी भी किस्म की नजर नहीं आ रही। में इम्तियाज़ फ़ारान साहब साथ ही रहिएगा। नौशाद साहब, जो इम्तियाज़ फ़ारान साहब की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मईशत दुरुस्त सिमत गामज़न है, लेकिन आम आवाम तक वो चीज़ नहीं पहुँच रही, तो क्या समझते हैं अगर वाकई मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है तो फिर रोज़गार के मौक़े क्यों नहीं मिल रहे? देखिए, ये जो जिन मुस्बत अशारियों की बात की जाती है ना, ये मैक्रो इकोनॉमी की बात की जाती है, ये मईशत की ओवरऑल बात की जाती है। जिस तरफ जो फरहान साहब जो डिबेट कर रहे हैं ना, ये उस सूरत में होती है जब आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम होने के बाद रिलीफ देने की पोजीशन में आती है। अभी तो मामला ये था कि आप यूं समझिए कि आपकी मईशत पहले आईसीयू में थी, अब वो बमुश्किल वार्ड तक अभी वार्ड में आई है, अभी वो अपने पाँव पर चलकर दौड़ने की पोजीशन में नहीं है। ये जो जिस किस्म के रिलीफ को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस सूरत में आता है कि जब आपकी मईशत जो है वो कम अज कम अपने पाँव पे इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देती है और यकीनन अपना जो उसका आउटकम आना चाहिए वो आना शुरू हो जाता है। अभी ये जो तमाम इशारिये हैं, ये आपको डिफॉल्ट से बचाकर दोबारा जो है वो किसी ट्रैक की तरफ ला रहे हैं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपकी सिमत दुरुस्त है कि नहीं है, आपकी इकोनॉमी प्रॉपर जो रिक्वायर्ड जो जिसे कहते हैं ना डेस्टिनेशन, उसकी तरफ मूव कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस वक्त ये इसकी सिमत दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल अशारिये भी मुस्बत है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी ठीक है, लेकिन असल मामला ये है कि इसका जो आउटकम है वो अभी तक उस तरह से नजर नहीं आया। जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं, ये तब शुरू होता है कि जब आपकी इकोनॉमी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती है, यानी उसके अंदर से आपकी एक आउटपुट निकलती है जिसकी बुनियाद पर आपके यहाँ रोजगार के मौके पैदा होते हैं। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल, अभी तक जो हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखी हुई है, ये हमने मखसूस हरबों से, ये जो इकोनॉमिक
جسے کہہ لیجیے پالیسیز کے ذریعے اسٹیٹ بینک کی وجہ سے آپ کا جو شرح سود ہے وہ ابھی بھی سنگل ڈیجٹ میں نہیں آیا. جب تک شرح سود سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئے گا تب تک آپ کی اکانومی کے اندر پیسہ انجیکٹ نہیں ہوگا جو جس سے آپ کا نیا کاروبار بنتا ہے. جب تک نیا کاروبار نہیں بنے گا تب تک روزگار کے مواقع نہیں بنیں گے. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے, ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر جو انیشیل آپ نے کچھ وقت سفر ضرور طے کیا ہے لیکن ابھی آپ نے اس سائیکل کو کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں نہیں کیا. تو جب تک وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا آپ کے ہاں نہ مہنگائی کم ہوگی, نہ ہی جو ہے نا آپ کے ہاں بے روزگاری میں کمی آئے گی, اور نہ آپ کے ہاں جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اکانومی اس ٹریک پر آتی ہے اسٹینڈ ہونے کے بعد جب وہ گرو کرنا شروع کرتی ہے. ابھی تو ہماری ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم ہم نے 2018 میں جو گروتھ دیکھی تھی ابھی تک تو ہم واپس اس گروتھ کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں سیلاب اور دوسرے دیگر جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس سے جو نقصانات ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ علیحدہ سے ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے لون لیا ہوا ہے, اس کے معاملات ہیں, اس کی جو ہمارے پہ کمپلشن یا پابندیاں یا ہم پر جو ریسٹرکشنز ہیں ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کے اوپر کھل کر نہیں کھیل سکتے. ہمیں پابندیوں کے ساتھ فسکل ٹائٹننگ کے ساتھ چلنا ہے. تو جب تک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کھل کر نہیں کھیل سکتے, لیکن بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے اعتماد بحال کرنے کی بھی بات ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں عالمی منڈی میں پاکستان کے بارے میں تاثر بہتر ہوا ہے پہلے سے؟ جی یقیناً پہلے سے تو آپ دیکھیے نا یہ آپ کو واضح نظر آ جاتا ہے. آپ کے ہاں ایکسپورٹس جو ہے وہ بہتر ہوئی ہیں, آپ کے ہاں جو ایف ڈی آئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی بہتری آئی ہے, آپ کے ہاں اے آئی کا سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, پھر آپ کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں جیسے جیسے ان میں امپروومنٹ آ رہی ہے ویسے ویسے آپ کے ہاں سرمایہ کاری کمٹ بھی ہو رہی ہے. اب الٹیمیٹلی سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں انسرٹنٹی نہیں ہوتی, جہاں ریگولیشن پرفیکٹلی جیسے کہتے ہیں نا کہ سرمایہ کار کی فیور کر رہی ہوتی ہیں, اور جو انفراسٹرکچر آپ کو ریکوائرمنٹ ہے بزنس کو کرنے کے لیے جو ماحول چاہیے سازگار ہوگا تو پھر وہ انویسٹمنٹ آپ کے پاس کمٹمنٹس ہو رہی ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے ہاں بہت ساری کمٹمنٹ ہو چکی ہیں, بلینز آف ڈالر کی کمٹمنٹ ہیں, لیکن ان کے لیے جو انیشیل انفراسٹرکچرل ورک چاہیے جب تک آپ اس لیول تک نہیں آئیں گے جہاں پر آ کر جو ہے نا وہ جو بزنس مین ہے وہ انویسٹمنٹ کر دے تب تک آپ کے ہاں وہ انویسٹمنٹ آتی نظر نہیں آئے گی, اور الٹیمیٹلی جب تک وہ ہوگی نہیں اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں آ پائے گا. تو یہ ضرور ٹھیک ہے کہ آپ کی معیشت اب ٹریک پہ ہے, ٹھیک ڈائریکشن میں ہے, لیکن اس کا جو کچھ وقت ابھی اور درکار ہے کہ معیشت ٹریک پر ہے اور درست سمت گامزن ہے. ساتھ ہی رہیے گا. ذوالفقار صاحب آپ نے نوشاد صاحب کی گفتگو سنی, درست سمت ہے, سب اشاریے بھی مثبت ہیں اور عالمی منڈی میں بھی پاکستان کے بارے میں اب تاثر پہلے سے بہتر ہے. سوال وہیں, لیکن اس کے اثرات کب دکھائی دینا شروع ہوں گے؟ دیکھیے تاثر بہتر ہونے سے آپ کی معیشت بہتر نہیں ہو جاتی, اس کے لیے آپ کو کچھ عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں تاثر تو عالمی سطح پہ آپ کا بہتر ہو گیا, آپ نے انڈیا سے جنگ بھی جیت لی. ہم بہت پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جنگ جیتنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, کچھ کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں, اور آپ نے اس کو جب تک مٹیریلائز اپنی ان کامیابیوں کو نہیں کرنا, اپنی پرسیپشن کو نہیں کرنا, معیشت آپ نے بہتر نہیں کرنی تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سٹاک ایکسچینج کا کلیم کر دیتے ہیں کہ جی سٹاک ایکسچینج بہت اوپر چلی گئی, حالانکہ اور بھی کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ کی معیشت کو بہتر کرنے کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کے چیئرمین ایف بی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ 1200 ارب روپے کا 1% جو طبقہ ہے وہ 1200 ارب روپے کا ٹیکس چوری کرتا ہے جی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2028 تک 1700 ارب روپے کی انکم ٹیکس چوری ہوگی جس کو ہم نہیں روک سکتے. شیزا فاطمہ کہتی ہیں کہ $4 بلین کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو شخص بیچارہ پھنس گیا ٹیکس دینے کے لیے, آپ اور میں اور ہمارے جو ساتھی ہیں جن کا ڈائریکٹلی ٹیکس کٹ جاتا ہے ان کی تنخواہوں سے, وہ بیچارے پھنس گئے. اب گورنمنٹ ان کو رگڑا دیے جا رہی ہے, نیا ٹیکس نیٹ میں لوگ آ نہیں رہے. 25 کروڑ لوگوں میں 30 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں. جب تک آپ اس کا ریونیو جنریشن بہتر نہیں کریں گے, بزنس کو پرموٹ نہیں کریں گے, انڈسٹری نہیں لگے گی, باہر سے ٹھیک ہے اوورسیز سے پیسے زیادہ آنا شروع ہو گئے, بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہوئی, پرسیپشن بہتر ہوئی, لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان نام کا ایک ملک ہے جو 10 گنا بڑے ملک کو بھی ہرا سکتا ہے, اور انڈیا جیسے ملک کے اوپر باری ہے.
ہماری فوج کی بلے بلے ہوئی، ہمارے اداروں کی عزت بڑھی، پاکستان کی عزت بڑھی، ہمارے پاسپورٹ کی بڑھی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرسیپشن مستقل بنیادوں پہ رہے، یہ عزت اور بڑھتی رہے اور قائم بھی رہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں، اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. اور یو این ڈی پی کہتا ہے کہ جی ہماری اشرافیہ سال میں کچھ $17 بلین کھا جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یو این ڈی پی کی اگر رپورٹ کو آپ لے لیں تو یہ $17 بلین سے آپ $10 بلین ہی بچا لیں، $7 بلین ہی بچا لیں. ایک ڈالر کے لیے آپ دنیا کے آگے کشکول لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے ماڈل کو ٹھیک نہیں کریں گے، گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے، پیسفل نہیں کریں گے، تو دنیا کا انویسٹر نہیں آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ، جو گھر میں آپ کا انویسٹر ہے بیٹھا ہوا، اس کو تو روکیں، اس کو تو فیسیلیٹیٹ کریں. آج دیکھیں پوری دنیا، امریکہ سے لے کے اسرائیل تک، وہ سارے کے سارے مختلف کریشن کرتے ہیں، کبھی آئی فون کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں. اس کی ساری پروڈکشن چائنا کے اندر ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا نے وہ فیسیلیٹی اپنے لوگوں کو دی ہے، تو اس لیے ہو رہی ہے نا. تو پاکستان کے اندر انڈسٹری اگر کوئی شخص لگانا چاہ رہا ہے تو اس کی پروڈکشن اتنی مہنگی ہے، گیس نہیں ملتی، بجلی نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب ہم ٹھیک کریں گے تو آپ کی معیشت آگے چلے گی، اور جب معیشت چلے گی تو آپ کی جو بلے بلے پوری دنیا میں ہوئی ہے وہ قائم رہے گی. ورنہ یہ بالکل ایک عارضی چیز بن کے رہ جائے گی. اور ہم مستقل بنیادوں پہ دنیا کے نقشے پہ باعزت طریقے سے پاکستان نے اگر زندہ رہنا ہے تو آپ کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا پڑے گا. مضبوط ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، ساتھ ہی رہے گا. نوشاد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، وزیر خزانہ نے مزید اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ بلو اکانومی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ بلو اکانومی ہے کیا اور کس طرح سے یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. سر امتیاز صاحب، آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی، آپ بتائیے گا کیسے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے بلو اکانومی. دیکھیں، اس وقت ایرا 2 ایک کمپٹیشن چل رہا ہے جو چائنا کا سی پیک ہے، اس میں روڈ مینجمنٹ آ رہی ہے اکنامی کے حوالے سے. لیکن یہ بلو اکنامی جو ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کی پوری دنیا میں کامیابی کی وجہ یہ بلو اکنامی تھی، جو کہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کا جو روڈ ایکسس ہے، جو سی پیک کے حوالے سے کہیں یا دوسرا سلور روٹ کے حوالے سے کہیں اور یہ بلو اکنامی کے حوالے سے کہیں، دونوں صورتحال میں بہت اہم کردار ہے. دنیا کا سب سے ڈیپسٹ جو پورٹ ہے، جو گوادر پورٹ، وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ فنکشنل اس طرح نہیں ہو سکا ہے ابھی تک جس طرح سے ہو جانا چاہیے، لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور نمبر 2، آج جب ہم ادھر کانفرنس میں تھے ایکسپو میں، جو یہ ہماری پائمیک ہو رہی ہے، تو اس میں وائس ایڈمرل ہمارے راجہ رب نواز صاحب نے 1-2 باتیں اور بتائیں. انہوں نے کہا کہ اب کراچی پورٹ کے اوپر بھی ایک ٹرمینل جو بنایا گیا ہے وہ بھی ڈیپ سی ہے، اور وہاں پہ یہ کنٹینر آپریٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک اور خوشخبری دی کہ گوادر پر ہمارے پاس ایک شپ یارڈ جو ہے ہمارے پاس ایک ہے جو کراچی کے اندر ہے، کہ گوادر کے اندر بھی اب اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک رپورٹ دی گئی ہے، تو وہاں پر بھی اس کو کیا جائے گا. تو بلو اکنامی اس وقت پوری دنیا میں سستی ترین ہے. اور دیکھیں، پاکستان کی یہ کامیابی ہے کہ گزشتہ کئی سال سے پاکستان بلو اکنامی کے تحفظ کے لیے، سیکورٹی کے لیے ایک سی ایکسرسائز کرتا ہے. جب اس نے آغاز کیا تھا تو آئی تھنک کہ 45-47 کنٹریز اس کے ساتھ تھے. آج 65-68 کنٹریز اس ایکسرسائز میں ایوری ایئر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور آج جو یہ ایکسپو چل رہی ہے، آج بھی جاری ہے، اور جو وزٹ ہوئے وہاں پر جو اسٹالز لگے ہیں، اور وہاں پر جو ریسپانس ہے دنیا کے 78 کنٹریز کا، تو بلو اکنامی میں سمجھتا ہوں انتہائی سیف سائٹ پر ہے ہمارے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتہائی سیف سائٹ ہے. ٹھیک ہے امتیاز فاران، بہت شکریہ آپ کا. اسی پر گفتگو ہمارے ساتھ موجود تھے ذوالفقار راحت صاحب، محمد نوشاد علی صاحب اور امتیاز فاران صاحب. آج ہم نے بات کی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو مخالفت چل رہی ہے 18ویں ترمیم کو لے کر. اور اس کے علاوہ ہم نے معیشت کے حوالے سے بھی بات کی کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ معیشت درست سمت گامزن ہے. اسی کے ساتھ دیجیے سویرا بھٹی کو اس پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.